वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज़ और आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के मिशन के हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आला सतह पर अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ कर दी गई हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि अब्दुल हमीद जरदारी डायरेक्टर साउथ तैनात कर दिए गए, जबकि जमील मेमन को डायरेक्टर ईस्ट मुकर्रर कर दिया गया। मुनीर अहमद भुमरो डायरेक्टर कोरंगी तैनात, जबकि नए DG SBCA ने वजीर बल्दियात की मंजूरी से अहकामात जारी कर दिए। आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम का मिशन जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आला सतह पर अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ जारी हैं। इसी हवाले से अब्दुल हमीद जरदारी डायरेक्टर साउथ तैनात कर दिए गए, जबकि जमील मेमन को डायरेक्टर ईस्ट मुकर्रर कर दिया गया। मुनीर अहमद को डायरेक्टर कोरंगी तैनात कर दिया गया, जबकि नए DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने वजीर बल्दियात की मंजूरी से अहकामात जारी कर दिए। और अब कुछ बात करेंगे कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची के बरसाती नालों और अतराफ में कचरा फेंकने पर 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी गई। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख ने इस हवाले से नोटिफिकेशन में कहा कि गुजर और औरंगी महमूदाबाद नाले से सर्वे किए गए। सिर्फ इन 3 नालों के अतराफ से 100 से जायद कचरा चुनने वाले गिरोह काम करते हैं, जबकि ये गिरोह कचरे से मर्जी की अशिया इकट्ठी करके बाकी कचरा नालों में डालते हैं। कचरे की वजह से बारिशों में ये नाले उबल पड़ते हैं, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। जबकि कराची में बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल की वजह भी यही कचरा है। आपको बताएं कि कराची के बरसाती नालों और उसके अतराफ में कचरा फेंकने पर 2 माह के लिए पाबंदी। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि गुजर औरंगी और महमूदाबाद नाले से सर्वे किए गए। सिर्फ इन 3 नालों के अतराफ 100 से जायद कचरा चुनने वाले गिरोह काम करते हैं। ये गिरोह कचरे से अपनी मर्जी की अशिया इकट्ठी करके बाकी तमाम कचरा नालों में डालते हैं, जबकि इस कचरे की वजह से बारिशों में ये नाले उबल पड़ते हैं, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। जबकि कराची में बारिशों के दौरान सैलाबी सूरत हाल की वजह भी यही कचरा है। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर नालों के अतराफ किए जाने वाले ऑपरेशन में आपको बताएं कि कराची के सबसे बड़े बरसाती नाले पर तजावुजात के खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन जारी है, जबकि गुजर नाले और औरंगी नाले पर जारी ऑपरेशन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। गुजर नाले पर 10 मकामात, जबकि औरंगी नाले की अगर बात की जाए तो औरंगी नाले पर 6 मकामात पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट के अमले की इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि नालों पर बनी रिहायशी इमारतों को मिसमार करने का सिलसिला जारी। आपको बताएं कि शहर कायद में बरसाती नालों और अतराफ में कचरा फेंकने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। आपको बताएं कि कराची के सबसे बड़े बरसाती नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जबकि गुजर और औरंगी नाले पर जारी ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आपको बताएं कि शहर कराची के सबसे बड़े बरसाती नालों पर तजावुजात के खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको मजीद बताएं कि कराची के सबसे बड़े गुजर नाले पर बैक वक्त 10 मकामात, जबकि दूसरे सबसे बड़े नाले औरंगी नाले पर 6 मकामात पर बैक वक्त तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन की क़यादत बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात सेल के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कर रहे थे, जिनका कहना है कि गुजर नाले और औरंगी नाले पर 97% तजावुजात का काम मुकम्मल हो गया, जबकि जुबली क्लॉथ मार्केट पर कल 50 दुकानों को मिसमार कर दिया गया था। उनका मजीद कहना है कि मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत में मजीद इजाफा भी किया जा रहा है। और अब खबर शामिल करेंगे जिला वस्ती के इलाके नाज़माबाद से। तो आपको बताएं कि कराची में नाले के अतराफ तजावुजात के खात्मे में नाज़माबाद नंबर 4 VVIP ब्लॉक के बंगले भी मिसमार किए जाने लगे, जबकि रिहायशी कहते हैं कि सन 1960 में इन बंगलों को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA ने नक्शे बनाकर लीज दी, फिर इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है, जबकि 400, 600, 800 गज के खूबसूरत बंगलों के रिहायशियों का मुस्तकबिल अब खतरे में पड़ चुका है।
جی ہاں بالکل، سپریم کورٹ کے احکامات پر نالوں کے اطراف تجاوزات کے خلاف خاتمہ تو جاری ہے۔ گجر نالہ اس وقت میں موجود ہوں۔ گجر نالے کے اطراف ناظم آباد 4 KDA ناظم آباد 4 کا یہ علاقہ ہے، اور یہاں پر ایک انوکھی سی بات میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ سن 60 سے جو لیز KDA کی جانب سے جاری کی گئی تھی، 20 سے 25 جو 400 500 800 تک کے جو بنگلے بنے ہوئے ہیں پختہ، ان کو بھی توڑنے کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ سن 60 سے ہمیں KDA نے لیز دی تھی، تو اس طرح KDA کی لیز سے بھی اعتماد جو ہے لوگوں کا ہٹتا چلا جائے گا۔ یہی صورتحال رہی، اور اس حوالے سے شہری اور اس علاقے کے مکین کس حد تک پریشانی کا شکار ہیں، کس مشکل سے دوچار ہیں، اور کیا صورتحال ہے یہاں ہم ان سے ہی مزید جانتے ہیں۔ ناظم آباد 4 نمبر سے تقریباً 60 سال سے ہماری فیملیز یہاں رہ رہی ہیں۔ ہماری 2 نسلیں یہاں پہ آباد ہو گئیں، چل رہی ہیں۔ ہم یہاں باقاعدہ لیز KDA KMC کے کاغذات کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کچی آبادی کے ساتھ جو دوسرا علاقہ ہمارے ساتھ، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو نالا گجر نالہ بہ رہا ہے اس کی ڈائیورژن چینج کی گئی ہے۔ وہ چینج یہ کی گئی ہے، روڈ پار کر کے جو FC ایریا کا علاقہ ہے وہاں ساری کچی آبادی انہوں نے وہاں بنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے مٹی ڈال کے اس نالے کو ناظم آباد 4 نمبر کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یہ میرے پاس اوتھینٹک گورنمنٹ آف پاکستان سے سن 53 کی لیز کی کاغذ ہے، یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ دوسری جو ایڈیشنل لینڈ مجھے الاٹ ہوئی ہے وہ اکتوبر 69 میں الاٹ ہوئی ہے۔ ہمیں اب میرے بیٹے کا حال ہی میں گریڈ 18 کا افسر پورے میرے کا انچارج تھا، اس کا بھی حال میں انتقال ہوا، اس کی پوری فیملی جو ہے بے گھر ہو گئی۔ یہ میرے گھر کا اپروو بلڈنگ کنٹرول کا نقشہ ہے، اور تمام گھروں کے نقشے ایسے ہی ہیں۔ میرا یہ پورا گھر انہوں نے کاٹ دیا ہے، فل کاٹ رہے ہیں یہ گھر، کہہ رہے ہیں کچھ نہیں بچے گا آپ کا۔ اور جب ان سے بحث کرتے ہیں بولتے ہیں انکروچمنٹ میں اپروو نقشہ ہو سکتا ہے 60 سال پرانا، 1970 سے میں رہائش ہوں یہاں پہ۔ میرا بچپن، میرے والد، میری والدہ، میرے بھائی سب یہاں پہ آباد ہیں، اور یہ جاتی ہو رہی ہے میرے ساتھ بہت زیادہ، اور اس کا جو ہے کوئی سدباب کیا جائے تاکہ مجھے جو ہے تھوڑا سکون ملے کہ یہ گھر میرا بچ جائے گا۔ یہ خوبصورت تعمیر کیے گئے بنگلے رہائشیوں نے تعمیر کے وقت رہنے کے بڑے خواب سجائے، کہیں 200 کہیں 300 گز اور کہیں فل KMC انکروچمنٹ کی جانب سے توڑنے کے نشانات لگا دیے گئے ہیں۔ گجر نالے کے اطراف منو کچرا پانی کی نکاسی نہ ہونے کا باعث بن رہا ہے، جسے صاف کرنے پر توجہ نہیں دی جا رہی، بنگلوں کو توڑا جا رہا ہے۔ بزرگ خاتون کا کہنا ہے ہمارے گھر نہ توڑے جائیں۔ ہاں، ہمارا گھر تو نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہم اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں یہاں پہ، اور ہمارے بڑے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، تو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے ہمیں۔ یہ تو غلط بات ہے نا کہ سب ساتھ دیں کہ ہمارا گھر نہ ٹوٹے۔ بیوہ خاتون نے کہا کورونا نے شوہر کا سایہ چھین لیا، اب سر سے چھت بھی چھینی جا رہی ہے، میں بزرگوں اور بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ میرے ہسبینڈ کا انتقال ابھی پچھلے سال مئی میں ہوا ہے کووڈ سے۔ میں اپنے یتیم بچوں کے ساتھ پیچھے رہتی ہوں، میرا گھر لیزڈ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، میں اپنے بچوں کو کہاں لے کر جاؤں، میں کہاں رہوں جا کر؟ خوبصورت تعمیر کیے گئے بنگلوں کے رہائشیوں کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، دیکھا آپ نے کتنے خوبصورت بنگلے یہ ہیں جسے KDA نے 60 سال پہلے لیز کر دیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے ان کو نالے کی تجاوزات کے زمرے میں لا کر مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے مکینوں کا مطالبہ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ پر اس پر نظر ثانی کریں اور اس کو انکروچمنٹ کے زمرے میں لا کر مسمار کرنے کا سلسلے کو ختم کیا جائے۔ کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور اب کچھ بات کریں گے چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کی جوبلی مارکیٹ کے دکانداروں سے ملاقات ہوئی، جبکہ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کی دکانداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جوبلی مارکیٹ پہنچ گئے، جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت فوری طور پر جوبلی مارکیٹ سمیت تمام تاجروں کو کاروبار کرنے کے لیے نعم البدل فراہم کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجروں سے کہتا ہوں کہ تمہیں ایک ہو کر ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس قوم کے بزرگوں کے ساتھ جو انتظامیہ کا رویہ تھا اور جس طرح یہاں سڑکوں پہ بے دردی سے بزرگوں کو گھسیٹا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا، اس پر مجھے بہت دکھ تھا۔
غصہ تھا کہ یہ رویہ کسی اور کے ساتھ اگر اختیار کیا جاتا تو پورے پاکستان میں لوگ احتجاج کر رہے ہوتے. اس کو غیر انسانی فعل کہہ کر انسانی حقوق کی تنظیمیں واویلا مچا چکی ہوتی. لیکن اس شہر کے بزرگوں کے ساتھ اس ظلم و زیادتی پر کہیں کوئی آواز نہیں ہوتی. اس شہر کے بزرگ جب سڑکوں پہ گھسیٹے جا رہے تھے, جو سوشل میڈیا پہ کلپس وائرل ہوئے, اس پر بے انتہا مجھے دکھ ہوا, غصہ آیا. یہ جوبلی مارکیٹ پہلی مارکیٹ نہیں ہے جو ڈیمالش کی گئی ہے. اس شہر میں متعدد مارکیٹیں ڈیمالش کی گئی ہیں, اور باقاعدہ انتخاب کر کے اس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ, مہاجر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. آج یہ مارکیٹ جو ٹوٹی ہے, اس کی نالے کے اوپر میں ان تاجروں کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا, لیکن یہ تاجر روٹی کھاتے ہیں, یہ اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں یا نہ کریں, لیکن ان کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ یہ دکانیں ٹوٹنے کے بعد اگر کوئی دکانیں بچیں گی تو وہ اردو بولنے والوں کی نہیں ہیں, اور اسی نالے کے اوپر وہ دکانیں قائم ہیں. اور یہ ان تاجروں کو بھی معلوم ہے. میں یہاں پر عصبیت کا بیج بونا نہیں چاہتا, لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس قوم کے نوجوان اور اس قوم کے تاجر سب کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی یہ کوئی سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پر نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ کے تو کئی آرڈر ایسے ہیں کہ جو دنیا کے سامنے بہت نمایاں ہیں. شاعر فیصل کو جو تنگ کیا گیا تھا اس پر آرڈرز ہیں. کئی شادی ہالز جو ایک مخصوص ادارے کی سرپرستی میں چلتے ہیں ان کے آرڈرز ہیں. بہت سارے آرڈرز ایسے ہیں کہ جہاں سپریم کورٹ متعدد بار پوچھ چکی کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا, لیکن انتظامیہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اس پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی. اور جب کسی کے ساتھ ظلم کرنا ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بنیاد بنا کر ایسا ہی عمل کرتی ہے جیسے جوبلی مارکیٹ کے اندر کیا گیا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر اطلاعات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کراچی سمیت صوبے بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے, جس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سندھ حکومت کو سخت وارننگ جاری کی ہے. سندھ کے وزیر اطلاعات و بلدیات سید ناصر حسین شاہ سے پاکستان میں اقوام متحدہ کے نمائندے سے ملاقات, جبکہ صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی خدمات قابل تعریف ہیں, جبکہ سندھ حکومت عوام کو بنیادی سہولات کی فراہمی اور دیہی علاقوں کی پائیدار ترقی کے لیے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ پارٹنرشپ کو مزید مستحکم کرنے کے لیے خواہاں ہے, جب تاکہ دیہی علاقوں میں ترقی کے سفر کو مزید تیز کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی حکومت سندھ کی ترجیحات میں سے اولین ترجیح ہے, جبکہ یونائٹڈ نیشن پانی کے پروجیکٹس پر تکنیکی تعاون اور رہنمائی کرے. سندھ حکومت یونائٹڈ نیشن کی تمام سفارشات پر بھرپور اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے. اس موقع پر اقوام متحدہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ گزشتہ روز عمر کوٹ اور تھر پارکر کا دورہ کیا, جبکہ عوام کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. منتخب نمائندوں اور حکومت سندھ کو اس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے PPHI اور سندھ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے تحت بنیادی صحت اور تعلیم کے شعبے میں بہترین سہولیات فراہم کی ہیں, جبکہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے. انہوں نے مزید کہا کہ آج سے دادو اور لاڑکانہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. اس موقع پر پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت قاسم سراج سومرو نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا دیہی علاقوں کی ترجیحات پر موقف بالکل واضح ہے.
بات کریں گے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے حوالے سے ہی، تو آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات و اطلاعات سید ناصر حسین شاہ اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نجم احمد شاہ کی ہدایت پر مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر چنہ نے مختلف اضلاع میں صفائی مہم کا آغاز کر دیا، جبکہ کراچی کے مختلف اضلاع میں جاری صفائی مہم کا جائزہ لیتے ہوئے ایم ڈی سالڈ ویسٹ زبیر چنہ نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے دوران عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سب نے اپنے فرائض کی ادائیگی کی ذمہ داری سے انجام دی اور تمام عملہ الرٹ رہا، جبکہ شکایات کا ازالہ بھی بر وقت یقینی بنایا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کا بھوسا، مٹی اور دیگر باقیات کی وجہ سے کچرا معمول سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، لہٰذا ہفتہ وار صفائی کے دوران ایک ایک پوائنٹ کو صاف کیا جائے، شہریوں کو ریلیف دینا ہماری ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ضلع وسطی اور ضلع کورنگی میں اگست کے وسط سے کچرا اٹھانے کے کام کا باقاعدہ آغاز کر دے گا۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی آصف جان صدیقی نے کہا ہے کہ بلدیہ شرکی کا محکمہ جات اپنی بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بہتری لانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں، جبکہ متوقع برسات کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی آصف جان صدیقی نے افسران کے ہمراہ ڈی سی آفس بلدیہ شرکی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آفس میں اسٹاف کی غیر موجودگی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تمام افسران اور تمام اسٹاف کو وقت پر آفس آنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی افسر اور ملازم نے ٹائمنگ کا خیال نہیں رکھا تو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ڈاکٹر محمد بخش راجہ دھاریجو نے کہا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ پولیو ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اگست سے شروع ہونے والی 2 پولیو کیمپین کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر ڈسٹرکٹ کورنگی پولیس اور پولیو اسٹاف کا اجلاس ہوا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ڈاکٹر محمد بخش راجہ دھاریجو نے کہا کہ پولیو کے قطرے نہ پلانے سے بچہ عمر بھر کی معذوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جنگ ہے جس کا تعلق براہ راست ہمارے ملک کے مستقبل کے معماروں سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس جنگ کو ہم سب نے مل کر جیتنا ہے اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلانا ہے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ اس طرح سے ورکنگ پلان ترتیب دیا جائے کہ کوئی بھی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے خالی نہ رہے۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع ملیر میں مونسون بارشوں اور محرم الحرام سے متعلق انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ضلع ملیر میں ڈپٹی کمشنر گھور خان لغاری ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر زین العابدین میرانی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں مونسون بارشوں اور محرم الحرام سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ضلعی اور بلدیاتی انتظامیہ نے مونسون بارشوں سے قبل برساتی نالوں کی صفائی مکمل کرنے کی ہدایت دی، جبکہ محرم الحرام کے دوران امام بارگاہوں اور جلسوں کے راستوں پر روشنی، صفائی ستھرائی کے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کے افسران کو پابند کیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر ریاض احمد کھتری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ڈسٹرکٹ ملیر رضوان عباسی، سپرنٹینڈنٹ آفیسر نصر اللہ میمن اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی شہریار میمن نے کہا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچایا جائے۔ اس امر میں اگر کسی افسر سے کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنائے اور کام کرنے کی عادت کو اپنائے۔ بلدیہ غربی کے افسران کے تعارفی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر شہریار میمن نے کہا ہے کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کو بہترین سہولیات فراہم کریں۔ بلدیہ غربی میں رہنے والوں کو بلدیاتی وسائل کی بہتر انداز میں فراہمی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ خصوصاً مونسون برسات کے حوالے سے انتظامات گرین بیلٹ، پارک، پلے گراؤنڈ، اسٹریٹ لائٹس اور
ورک اینڈ سروسز میں مزید بہتری نظر آنے کی ضرورت ہے. آپ تمام افسران ان خدمات پر مامور ہیں. آپ کے تعاون سے عوام کو بہتر ماحول کی فراہمی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ تمام افسران میرے بازو ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچائیں. اس امر میں اگر کسی افسر سے کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنائے اور کام کرنے کی عادت کو اپنائے. اجلاس میں میونسپل کمشنر بلدیہ غربی وسیم مصطفیٰ سومرو نے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر شہریار میمن کو محکمہ جاتی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ. ویلکم بیک. بلدیاتی خبروں کا کریں گے ایک بار پھر سے آغاز اور خبر شامل کریں گے ضلع کورنگی کے صنعتی زون کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ ضلع کورنگی میں مونسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے نمائشی اقدامات کیے گئے تھے، جبکہ کورنگی کے بیشتر برساتی نالوں کی صفائی تاحال نہ ہو سکی. کورنگی غوث پاک روڈ کا نالا کچرے سے بھر گیا، جبکہ نالے پر حفاظتی دیوار نہ ہونے سے حادثات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا، جبکہ مکینوں کا بارش سے قبل برساتی نالے کی صفائی کا مطالبہ. آپ کو بتائیں کہ ضلع کورنگی میں مونسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے نمائشی اقدامات کیے گئے تھے، جبکہ کورنگی کے بیشتر برساتی نالوں کی صفائی تاحال مکمل نہ ہو سکی. کورنگی غوث پاک روڈ کا نالا کچرے سے بھر گیا، جبکہ نالے پر حفاظتی دیوار نہ ہونے سے حادثات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا، جبکہ مکینوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مکینوں کا بارش سے قبل برساتی نالے کی صفائی کا مطالبہ. ضلع کورنگی کے دیگر نالوں کی طرح کورنگی غوث پاک روڈ کا نالا بھی انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث کچرے کے ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل ہو گیا. یہ مناظر ہیں کورنگی غوث پاک روڈ کے، جہاں پر بنا نالا متعلقہ محکموں کی نااہلی کے باعث کچرے کے ڈھیر سے بھر گیا ہے. بارشوں میں نالے میں کچرے کے ڈھیر ہونے، نالے کا پانی سڑکوں پر آ جانے سے لوگوں کو یہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ برسات میں کورنگی غوث پاک روڈ کا نالا ابل پڑتا ہے، جس سے آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارا علاقہ ایک بہت زیادہ پسماندہ علاقہ ہے اور اس گلی کے اور اس گندے نالوں کے اندر اتنا کچرا ہے کہ ابھی ایک ننھی معصوم ماہم کا واقعہ پیش ہوا ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے گندے نالے اتنے ابل جاتے ہیں، بارش کے اندر راستہ نہیں ملتا. گندی گلیاں ہماری ناقص ہو چکی ہیں، پانی بالکل ناقص ہو چکا ہے، جو کہ ہمیں یہاں ملتا ہی نہیں ہے. کبھی یہاں پہ کام نہیں ہوا. ہم لوگوں نے کئی ٹی وی چینل بلوائے، نجی چینل آتے ہیں. میٹرو تو ہمیشہ ہمارے کہنے سے آ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں ہم کھولنا چاہتے ہیں حکمران میں بالا کی. وہ کام کوئی کرتے نہیں ہیں. یو سی ہماری لگتی ہے 27. یو سی آفس پہ آتے ہیں بڑے لوگ، پیسے والے لوگ آتے ہیں. وہاں کی تو ہر کوئی آفس کے آگے کی صفائی کرتے ہیں. روزانہ ڈیلی جھاڑو لگتی ہے. یہاں پہ کچرے کے اندر بچے مر رہے ہیں. صفائی ہوئی بھی نہیں ہے، بارشیں ہونے والی ہیں، عوام پریشان ہے. نالے بھر جائیں گے، بارش ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، ٹریفک پریشان ہو جائیں گے. لوگ بیمار ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں. اس سے کچرا اٹھتا نہیں ہے، بھنگی آتے نہیں ہیں. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ مین شاہراہ بدترین خستہ حالی کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا ہے. شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ محض دورے کرنے کے بجائے عملی اقدامات کیے جائیں. اور اب خبر شامل کریں گے ضلع وسطی کے علاقے نارتھ کراچی کے مسلم ٹاؤن سے. تو آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی کے علاقے مسلم ٹاؤن میں بھی کچرے کے انبار لگ گئے، جبکہ ضلع وسطی کے مختلف رہائشی علاقوں میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات ہیں، جبکہ شاہراہوں اور گلیوں میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے. گنجان آباد علاقے کے مکینوں کا صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر بنانے کا مطالبہ. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے عمر اسحاق ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. جی عمر، اپڈیٹ کیجیے گا، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، شہر کراچی میں صفائی ستھرائی کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ گھمیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس وقت میں شہر کراچی کے جس مقام اور جس کونے سے رپورٹ کر رہا ہوں، یہ کراچی کا ضلع وسطی ہے. نارتھ کراچی کا جو کہ مسلم ٹاؤن کی یہ ایک آبادی ہے، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچرے کے انبار لگے ہیں. مرکزی سڑک پر پوری سڑک ترقیاتی کاموں کے نام پر کھدی پڑی ہے.
पूरी शाहराह पर हम देख रहे हैं कि रोशनी का कोई इंतजामात नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए रोज़ हादसात का होना मामूल बन चुका है। जबकि यहाँ पर जो हमारी इलाका मकीनों से बात हुई, उनका वाज़ेह तौर पर ये कहना है कि सुबह से यहाँ पर इलाके में जो कि गैस की फरावानी है वो भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जो कि ख़वातीन हैं उनको घर के पकवानों को बनाने में ख़ासा दुश्वारी का सामना है। बाहर से जो है पकवान होटल से ख़रीद कर घरों को लेकर आ जा रहे, तो यकीनी तौर पर इन मकीनों की ज़िंदगी यहाँ पर अजीरन हो गई है। अगर हम महकमा सैनिटेशन की कारकर्दगी के हवाले से बात कर ली जाए ज़िला वस्ती में, तो यकीनी तौर पर ऐसा मालूम होता है जो कि फ्यूल की मद में हुकूमत सिंध की जानिब से महकमा सैनिटेशन को मुतालिका महकमों को फ़ंड मिलता है कि कचरे की मुंतकली को महकमा सैनिटेशन रोज़ की बुनियाद पर बर वक्त मुंतकली को यकीनी बनाए। तो यकीनी तौर पर ये तमाम कचरे के अनबार उस जानिब इशारा कर रहे हैं कि तमाम पैसा करप्शन की नज़र हो रहा है, ज़मीन खा रही है, आसमान निकल रहा है, लेकिन वो पैसा आवाम की फलाह बहबूद और तरक्याती कामों के नाम पर नहीं लग रहा। हमारे साथ कुछ यहाँ पर मकीन भी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि कितने अरसे से यहाँ पर कचरे के अनबार लगे हैं और गैस का क्या मसला है, यहाँ पर कितने दिन से यहाँ पर गैस की परवानी मुअत्तल है। भाई कचरा तो काफ़ी अरसे से पड़ा रहता है यहाँ पर, मकसद है बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है तो एक आध दफ़ा उठ जाता है, उसके बाद फिर दोबारा जमा होता है। ठीक है ना, अभी ये इन्होंने सेवरेज लाइन खोदी है, ठीक है ना, तो ये इसका भी काम चल रहा था, तो आगे आके जो है सेवरेज अपना गैस की लाइन मुनक़ता हो गई है। तकरीबन कल दोपहर से 2 बजे से गई हुई है। हमने कंप्लेन कराई है, लेकिन गैस वालों की तरफ से भी कोई जो है सिर्फ 24 घंटे का उन्होंने टाइम दिया हुआ है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई है, उन्होंने कोई मेंटेनेंस नहीं करा। गैस यहाँ पर जो है पूरी गली की हमारी गायब है, वो आई नहीं रही है अभी तक। जब इसका वाज़ेह तौर पर हमारे यहाँ के मकीनों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो कि मुतालिका महकमे हैं उनको बारहा इस हवाले से जो है दरख्वास्तें दी जा चुकी है, खा वो गैस का मामला हो या कचरे की मुंतकली के हवाले से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे कैमरा में रशीद लाना, अगर आप इस वक्त कचरे की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर सके तो आप बासानी कैमरे की आंख से देख सकते हैं। ये मुस्लिम टाउन जो कि एक आबादी है, इसकी मरकज़ी सड़क है, जहाँ पर देख सकते हैं कचरे के अनबार लगे हैं। ईद कुर्बा तो जा चुकी है, लेकिन जो कि चटाइयाँ होती हैं, उसी के साथ साथ जो कि जानवरों के नीचे मट्टी डाली जाती है, वो तमाम मट्टी के अनबार यहाँ पर लगे हैं। सड़क की सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाए तो पूरी सड़क इस वक्त तरक्याती कामों के नाम पर खुद ही पड़ी है, जो कि यकीनी तौर पर आवाम के लिए जो है वबाल जान बनी हुई है। स्ट्रीट लाइट के कोई यहाँ पर माकूल इंतजामात नहीं है। स्ट्रीट लाइट तो मौजूद है, लेकिन इसको जलाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। यकीनी तौर पर हुकूमत सिंध की जानिब से मुतालिका महकमे माहाना लाखों रुपए मेंटेनेंस की मद में लेते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये एक सवालिया निशान बनता चला जा रहा है। सड़क की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो बड़े बड़े घड़े मौजूद हैं, यहाँ पर मैन होल्स खुले पड़े हैं। यकीनी तौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन है कि किसी भी वक्त शहर कराची में जो है बारिशें मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर मौसमी बारिशें सर पर हैं, उसके बावजूद भी सड़क का ये आलम है कि अगर बारिशें होती हैं तो कहाँ गड़ा है, कहाँ पर ज़मीन है, पहचान करना मुश्किल हो जाएगा और हादसात यकीनी तौर पर रूनुमा हो सकते हैं। बच्चे लोगों का जानी व माली नुकसान हो सकता है, बच्चे इन मेन होल्स के अंदर गिर सकते हैं। तो यकीनी तौर पर एक गंभीर सूरत हाल इलाके के अंदर पैदा हो चुकी है, लेकिन मुतालिका महकमे ख्वाब खरगोश की नींद से बेदार होते हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोगों ने बारहा दरख्वास्तें दी हैं मुतालिका महकमों को, ख्वाह वो DC ऑफिस हो ज़िला वस्ती का या फिर गैस का जो कि SSGC हुक्काम हो, उनको गैस के हवाले से यकीनी तौर पर दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, उनको मौसूल भी हो चुकी हैं, लेकिन कोई काम करने को नहीं आया है। कराची के दीगर मकीनों की तरह, शहरियों की तरह यहाँ के मकीन भी मुतालबा कर रहे हैं हुक्काम वाले से, खुदारा इलाके वालों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, इनके बुनियादी मसाइल हल किए जाए। बिलखुसूस यहाँ पर अवलीन जो कि मसला है वो गैस का है। इस वक्त गैस की फरमानी इलाके से मुनक़ता है। गैस का जो मामला है इसको हंगामी बुनियादों पर जो है दुरुस्त करवाया जाए। उसी के साथ साथ कचरे के मुंतकली का मामला यहाँ पर सरफहरिस्त है। कचरे को रोज़ की बुनियाद पर इसकी मुंतकली को यकीनी बनाया जाए। सड़क का मसला है यहाँ पर गंभीर, सड़क की असरनो मरम्मत को यकीनी बनाया जाए और रोशनी के माकूल इंतजाम, यानी कि पूरे इलाके में स्ट्रीट लाइट हंगामी बुनियादों पर लगाई जाए ताकि हादसात समेत स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी इलाके में कमी आ सके। ये यहाँ के लोगों का बुनियादी मसला है और मुतालबा है। जी अहमद इसाक हमें बराह रास्त तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।